बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 7। तारीख तहखाने की सीढ़ियां तय करते हुए वो नीचे पहुंचा तो उसने तहखाने के बीचों बीच दोनों चीजें रख दी और फिर एक माचिस उठाई और दीवारों में बने हुए सुराखों में अरसी हुई मशअलें रोशन कर दी। धुएं की बदबू चारों तरफ फैल गई थी। मशअलों की लरसती रोशनी में भागवरी की लाश और वो हांडी अजीब सी लग रही थी। फिर नाग चंदर एक काले संदूक के पास पहुंचा जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने होंठू ही होंठू में कोई मंत्र बदबदाया और ताले पे हाथ रख दिया। ताला खुल गया। तब उसने संदूक का वजनी ढकना खोला और उसमें हाथ डालकर कोई चीज निकाल ली। ये भी एक पुतला था जो न जाने कौन कौन सी चीज से बना हुआ था, बेनक्श बेरंग, बस इंसानी जिस्म की मानित। ऐसे बेशुमार पुतले उस संदूक में रखे हुए थे। नागचंदर एक एक करके ये पुतले निकालता रहा और उन्हें जमीन पर ढेर करता रहा। ला तादाद पुतले जमीन पर ढेर हो गए और संदूक खाली हो गया। तो नागचंदर ने अपना दूसरा अमल शुरू कर दिया। इन तमाम पुतलों को वो बीवी की लाश के गिर्द सजा रहा था। भागवरी की लाश लंबी लटा दी गई। अभी उसका जिस्म नरम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म सर्द होता जा रहा था। ये पुतले उसने भागवरी की लाश के गिर्द सजाए और उसके बाद हांडी में से वो राख निकाली जो उसकी बेटी की थी। उसने उस राख को भी भागवरी के बराबर बराबर जमीन पर फैलाना शुरू कर दिया और उसे एक इंसानी जिस्म की शक्ल में फैला दिया। बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल थी। थोड़ी देर के बाद वो इस काम से फारिग हुआ और पीछे हटकर पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद करके वो कोई मंत्र पढ़ने लगा था। कुछ लम्हों के बाद उसने पुतलों पर फूंक मारी और ये पुतले आग की तरह रोशन हो गए। तब नाग चंद्र की आवाज उभरी, जे अका संदेरता जाग जाओ, हम जाग रहे हैं स्वामी, तुम मेरे किस काम के हो, जागते कहाँ हो तुम, हमसे क्या भूल हो गई स्वामी, मेरा परिवार खत्म हुआ और तुम पूछ रहे हो कि तुमसे क्या भूल हो गई। क्या इतनी भर सेवतरी के ज्ञान में तुम्हें ये सोचना नहीं दी गई थी कि तुम मेरे ये महला की रक्षा करो। दी गई थी स्वामी, तो फिर हमसे भूल हो गई। पुतले बोले और नागचंद्र की आंखें सुर हो गई। उसने गुस्से में आकर फूंक मारी और तमाम पुतलों में आग लग गई। मुजस्मों के जिस्म से शोले निकल रहे थे और वो चीख रहे थे, नहीं स्वामी, नहीं महाराज, हमें मत मारो, हमने क्या किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। नन्ही नन्ही खुलनाक चीखें और आवाजें बुलंद हो रही थी और नागचंदर खूनी निगाहों से उन पुतलों को देख रहा था जो एक एक करके खाक होते जा रहे थे। जमीन पर उनकी राख फैल रही थी। ये भयानक खेल देर तक जारी रहा। पुतले अब भी चीख रहे थे, फरियाद कर रहे थे, नहीं महाराज, तुम जो कुछ कर रहे हो इसमें हमारा दोष नहीं। आखिर हमने किया क्या है? तुम मेरे चहीते बेर थे। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरी पत्नी और बेटी मर गई, तुम कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके तुम मेरे परिवार के लिए। तो फिर तुम्हारे जीवन से मुझे क्या फायदा? हम क्या कर सकते थे महाराज? जिसने तुम्हारा मंत्र तुम्हें लौटाया वो हमारे धर्म का तो नहीं, दूसरे धर्म का है। वो जो कुछ करता है हमारे पास उसका तोड़ नहीं, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास अगर उसके किए का तोड़ नहीं तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा? इस जैसे बहुत से मुझे नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इसलिए तुम भस्म हो जाओ, मर जाओ तुम सब। मेरा मंत्र छोटा नहीं, काली का पुजारी हूँ मैं उससे नई शक्ति मांग लूंगा, पर तुम्हें पालकर मैं क्या करूं? तुम क्या समझते हो तुम्हें हिफाजत करना कोई आसान काम है? संसार में लाखों ऐसे साधु संत घूमते फिरते हैं जो दूसरों की शक्ति छीनने के लिए उन पर जीवन तंग कर देते हैं। उन सब से लड़ता हूँ मैं तुम्हारे लिए कि कहीं तुम किसी दूसरी पेड़ में ना चले जाओ और वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले, तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैं उनके खिलाफ हर वक्त जंग करता रहता हूँ। किस लिए? तुम्हारे लिए ना। और तुम मेरा छोटा सा परिवार नहीं बचा सके।
میرے جیون میں پتنی اور بیٹی کے سوا کیا تھا؟ جو کچھ سیکھا، جو کر رہا تھا، انہی کے لیے کر رہا تھا۔ اب تمہارا کیا میں اچار ڈالوں گا؟ کیا کرو گے تم؟ میں تو نئی شکتی حاصل کر لوں گا، کالی دیوی سے میں نیا سنسار مانگوں گا، وہ تم سے اچھا اور بہت اچھا۔ بہرحال آخری پتلا بھی زمین پر پانی کی طرح بہہ گیا تو ناگ چندر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک دوسرے گوشے میں پہنچ گیا۔ یہاں کالی کا بھیانک مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجسمہ شاید تانبے کا بنا ہوا تھا۔ کالی دیوی کا پورا رنگ اس سے نمایاں تھا اور یہ بولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجسمے کو ایک اونچی جگہ رکھا اور اس کے بعد اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ آہستہ آہستہ اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اور پھر اس نے کالی دیوی کے سامنے بری طرح سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اچھلتے ہوئے وہ ایک جگہ آیا اور اس نے خنجر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر کالی دیوی کے سامنے ایک بھیانک ناچ ناچنے لگا۔ اتنا بھیانک ناچ کہ اگر اس وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو ایک ننگے دیوتا کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پانی بن کر بہہ جاتا۔ جادو کی دنیا کا یہ خوفناک عمل تھوڑی دیر تک جاری رہا اور پھر اچانک ہی کالی دیوی کے کانسی کے مجسمے سے ایک دھواں سا خارج ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کے کاندھوں پر بچھو رینگنے لگے۔ تب چندر ناگ نے رک کر دونوں ہاتھ جوڑے اور جھکتا چلا گیا۔ جے ہاں مہاکالی، تو جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کالی مجھے شکتی دے کہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں جو تیرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے، میں اسے نیچا دکھاؤں۔ اگر تو نے یہ مجھے شکتی دے دی تو تیرا یہ داس تیرے نام کی بلی دے دے گا، خود اپنے شریر کی بلی، خود اپنے شریر کی بلی۔ اس نے اپنے شانے پہ خنجر سے ایک زخم لگایا اور اس زخم سے بہنے والا خون اپنے خاد کا پیالہ بنا کر لے لیا۔ پھر اس نے یہ سارا خون کالی کے متحرک مجسمے پر انڈیل دیا۔ کالی کا مجسمہ جو اب کافی بڑا حجم اختیار کر گیا تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خون اس کے چہرے سے بہہ کر سینے تک آ رہا تھا۔ تب ناگ چندر آگے بڑھا۔ اس نے اپنی زبان نکال کر یہ خون چاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے کالی کے بدن کا سارا خون صاف کر دیا تو اچانک ہی ایک غیر انسانی آواز اس بھیانک ماحول میں گونجی۔ کیا چاہتا ہے؟ بول، کیا چاہتا ہے؟ کالی دیوی، مجھے ان دونوں کے شریر میں جیون چاہیے، میں ان کے شریر میں آتماؤں کی واپسی چاہتا ہوں۔ تھوڑے وقت کے لیے ان کے جسموں کو آتماؤں کی شکتی دے دے۔ پاپی، کسی مرے ہوئے کو جیون دینا میرا کام نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مگر میں انہیں جیتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیر ان کے شریر میں داخل کر دوں اور میرے بیر ان کا شریر جیتا رکھیں۔ یہی میں چاہتا ہوں، ایک خاص وقت تک یہ شریر جیتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تجھے تیرا یہ ادھار واپس کر دوں گا۔ یہ شریر مجھے دے دے مہاکالی، ایسا ہی کر، اپنے بیروں کو ان کے جسموں میں داخل کر دے، ٹھیک ہے؟ کالی کی آواز ابھری۔ پھر اچانک ہی ایک تیز چمک کمرے میں ابھری، ایسی تیز چمک کہ آنکھوں کی روشنی چھن جائے۔ ناگ چندر کی آنکھیں بھی ایک دم بند ہو گئی۔ دیر تک بند آنکھوں میں جھائیاں رقص کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ چمک معدوم ہو گئی۔ سامنے کالی کا مجسمہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ناگ چندر نے ان دونوں جسموں کی طرف دیکھا جن میں سے ایک کے بدن کی راکھ اور دوسرے کا بھرپور بدن موجود تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ناگ چندر کی بیٹی دھرموتی بھی اپنی جگہ مجسم موجود تھی اور بھاگ بھری بھی۔ دونوں کے جسموں میں جنبش ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں اٹھ کر فرش پر بیٹھ گئی اور اچانک ہی ناگ چندر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے منہ سے روتی ہوئی آواز نکلی، میری بیٹی، میری بھاگ بھری، تم دونوں چھوڑ گئی نا مجھے، آہٹ تم بھی مجھے چھوڑ گئی۔ وہ رو رہا تھا لیکن وہ دونوں عورتیں بت کی طرح خاموش تھی۔ ناگ چندر دیر تک روتا رہا اور اپنے دل کی بھراس نکال رہا تھا۔ اس طرح ان دونوں سے پیش آ رہا تھا جیسے وہ اصل میں اس کی پتنی اور اس کی بیٹی ہوں، جبکہ وہ تو صرف بیر تھے جو ان کے شریر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ناگ چندر کے منہ سے روتی ہوئی آواز نکلی، میری وجہ سے تم پر یہ مصیبت پڑی، میری وجہ سے تم اس سنسار سے دور ہوئی۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے کالا جادو سیکھ کر جو کچھ بھی کیا وہ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے کیا تھا، صرف تمہارے لیے۔ لیکن تم ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ اب میں تمہارے بنا کیا کروں گا؟ کیا کروں گا میں تمہارے بنا؟ وہ روتا اور چیختا رہا، لیکن دونوں عورتوں کے چہروں پر نہ تو کوئی تاثر ابھرا، نہ یوں لگا جیسے انہیں اس کے رونے سے کوئی دلچسپی ہو۔ تب اس کی ٹوٹی ہوئی آواز ابھری، ہاں میں جانتا ہوں کہ اب تم اس سنسار میں نہیں ہو،
یہ تمہاری آتمائیں بھی نہیں ہے جو تمہارے جسموں کو متحرک کر رہی ہیں، بلکہ اب تم کالی دیوی کی بیر ہو۔ ہاں مہاکالی، تو نے میری بات مانی، مگر میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان کی جدائی میں ان کے بغیر اپنا علم بھی نہیں آزما سکتا، سمجھی؟ میں اپنا علم بھی نہیں آزما سکتا تھا، اب میں ان سے شکتی حاصل کر کے اپنا علم پورا کروں گا۔ چلو آؤ، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور تہخانے سے واپسی کے لیے چل پڑا۔ دونوں عورتیں خاموشی سے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جو اس کی اپنی رہائش گاہ تھی۔ اس نے آگے بڑھنے کے بعد ایک الماری سے کچھ چیزیں نکالی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سوئیاں تھی، انسانی کھوپڑیاں تھی، چھوٹی بڑی ہڈیاں تھی۔ ان تمام چیزوں کو اس نے ایک تھیلے میں ڈالا اور پھر تھیلے کا منہ باندھ کر اسے خاتون میں لٹکایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے گھر کے اس پچھلے حصے کا رخ کیا جہاں اس نے اپنا خوفناک جادوگر بنا رکھا تھا۔ یہاں بڑی لمبی لمبی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، بدنما اور خوفناک جھاڑیاں۔ ان جھاڑیوں میں ایک کنویں کا دھانا چھپا ہوا تھا جو بالکل زمین سے برابر کی سطح پر تھا۔ اس طرف آنے جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی، کوئی بھی ان جھاڑیوں سے نہیں گزرتا تھا، لیکن اگر کوئی بھولا بھٹکا ادھر آیا یا کسی نے جان بوجھ کر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو یہ اندھا کنواں اس کا استقبال کرتا تھا، اور اس کنویں کی گہرائیوں میں کئی انسانی ڈھانچے جو سوکھ کر خشک ہو گئے تھے اوپر سے بھی تکتے نظر آتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناگ چندر کی حکم عدولی کی تھی۔ اس نے ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بڑا ہوا وہ تھیلا اس کنویں میں اچھالا، دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے بولا، دیوی دیوتاؤں کی قسم، ایک دن میں مولوی ایمان علی کی لاش کو بھی اسی کنویں میں ڈالوں گا، میرا وعدہ ہے۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چل پڑا۔ جو کچھ کھو بیٹھا تھا اب اسے واپس لانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مولوی ایمان علی سے انتقام لینا ہی اس کی زندگی ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی اب اس کی نہیں رہی تھی، وہ تو دو بیٹے تھے جو ان کے شریر میں جی رہے تھے۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر مولوی ایمان علی بے حد پریشان تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اس کی بیوی نادرا نے اس سے کہا، ایمان علی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چہرہ اترا ہوا ہے، نہ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو، ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم نہ نادرا؟ مجھے صرف ایک ہی بات معلوم ہے۔ کون سی بات؟ تمہاری یہ حالت اسی وقت سے ہے جب سے تم نے دھرم داس کی مدد کی ہے۔ ہاں، میں اسی وقت سے پریشان ہوں۔ کسی کی مدد کر کے پریشان ہونا تو عقل کی بات نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ناگ چنگر کو نہیں بھلا سکتا، وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ اصل میں نادرا، پیسے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ اللہ عطا کرے اس پر قناعت کرنا ضروری ہے۔ یہ جائز ناجائز طریقے سے دوزل حاصل کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے باوجود لوگ نہیں سوچتے یہ ان کا فعل ہے۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا؟ کہیں ناگ چندر کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں، کیا وجہ ہے؟ نادرا کے اندر بال کی کھال اتارنے کی عادت تھی۔ مولوی ایمان علی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، بس نادرا، میں جادو وغیرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ ایک کاچی پتلا دھرم داس کی حویلی میں داخل ہوا تو میرے دل نے کہا کہ یہ دھرم داس کے اہلی خانہ کو جلا کر خاکسر کر دے گا۔ میں نے اس پر قرآنی آیت کا دم کیا، میرا خیال تھا وہ وہیں دفن ہو جائے گا، مگر وہ واپس چلا گیا اور مجھ پر قدرتی طور پر ایک انکشاف ہوا۔ کیسا انکشاف؟ یہ کہ یہ آچی پتلا یہاں کامیاب نہ ہوا تو اس کا رد عمل اس کے عامل پر ہوگا، یعنی کہ یہ ناگ چندر اس سے نقصان اٹھائے گا، اور پھر بس یہی خیال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم ہوا کہ ناگ چندر کو کوئی نقصان ہوا یا نہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ تو معلوم کرو اس کے گھر جا کر، مسئلہ پولیس تک جانا نہیں چاہیے۔ ہاں، آنکھ کی شرم ہے، بچپن کی دوستی ہے، جانا تو پڑے گا، ایمان علی نے کہا، اور اسی دروازے پر دستک ہوئی تو نادرا نے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں، رکو، میں خود چلا جاتا ہوں۔ ایمان علی نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈھاکر دھرم داس اپنی پتنی اور ایک بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک ملازم پھلوں کا ٹوکرا اور مٹھائی لیے کھڑا تھا۔ ارے ارے ٹھاکر صاحب، آپ آئیے آئیے۔ آؤ، ٹھاکر صاحب نے ساتھ آنے والوں سے کہا اور وہ اندر آئے۔ انہوں نے نادرا سے کہا، بھائی ایمان علی نے ہمارا گھر بچایا، یہ کچھ مٹھائیاں لایا ہوں بھابھی، اور یہ امینہ کے لیے سونے کا ہار، اس کی شادی کی جہیز دیتا ہوں۔ ٹھاکر صاحب کی معصوم پتنی نے ایک خوبصورت ڈبہ تھال کا اٹھایا، دکھانے لگی، قیمتی ہار تھا۔ مولوی صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ٹھاکر صاحب، یہ تو آپ نے کمال کیا، نادرا کیسا ہار ہے؟ بہت خوبصورت، نادرا نے کہا۔
کیا کہتی ہو تم اس کے بارے میں؟ وہی جو آپ کہتے ہیں۔ تو پھر کہہ دو، ایمان علی نے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھاکر صاحب۔ ایمان علی اگر یہی کام کرے تو ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا ناگ چندر کے پاس ہے۔ مسلمان اللہ کا کلام بیچتے نہیں، یہ تو اس کی امانت ہے جو ہم اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہ مٹھائی اور ہار ہمارے کام کا معاوضہ نہیں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں، آپ نے میرے گھر کو بچایا، ان کی جان کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں ہماری خوشی سے۔ آپ ہمارے دوست ہیں ٹھاکر صاحب، لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں لیں گے۔ کوئی بات نہیں ایمان علی، ہم یہ واپس لے جائیں گے، لیکن تمہیں کبھی ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں یاد رکھنا۔ مولوی ایمان علی نے کچھ کہا، ٹھاکر پھر بولا، تو ہم چلیں؟ ٹھاکر صاحب ایک بات بتائیں۔ ہاں پوچھو۔ اس دشمن نے پھر تو کوئی کوشش نہیں کی؟ میں نے کئی دن سے زیادہ تو آپ کی طرف رخ نہیں کیا۔ نہیں، ٹھاکر دھرم داس نے جواب دیا۔ دھرم داس اپنی سامان سمیت چلے گئے تو مولوی صاحب جوش میں آ کر بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی نادرا، واقعی اللہ کا کلام فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ناگ چندر کے گھر جا رہا ہو، یہ کہہ کر ایمان علی ناگ چندر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پانچو چڑیاں حویلی کے ایک درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ انہیں کافی پسند آئی تھی۔ بہت دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر روپا نے کہا، تم سب خاموش کیوں ہو؟ ایسے ہی، بس اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ راگنی بولی، کیا؟ بہت سی باتیں، مثلاً کوئی ایک یا خاص بات نہیں۔ پھر بھی میں تو سوچ رہی تھی روپا کے سنسار میں ہماری جیسی بپتا کسی اور پر پڑی ہوگی۔ رجنی بولی، جو جیون ہم بتا رہے ہیں کیا وہ ہمارا ہے؟ بالکل نہیں۔ رما جلدی سے بولی، میں تمہیں من کی ایک بات بتاؤں؟ رما بولی، ہاں ضرور بتاؤ۔ بچپن میں کبھی میں گھر کے آنگن میں چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتی تھی۔ آکاش میں بہت سے پرندے اڑتے نظر آتے، پروں کو پھڑپھڑاتے، اوپر نیچے غوطے لگاتے۔ جب وہ مجھے نظر آتے میرے من میں ایک آرزو ابھرتی، کاش میں کوئی پرندہ ہوتی اور اسی طرح فضا میں اڑ سکتی، اور آج میں فضا میں اڑ سکتی ہوں۔ رما نے خوشی سے بھری آواز میں کہا، کیوں رجنی، تجھے یہ اچھا نہیں لگتا؟ ابھی تو ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں یہ شکتی مل گئی۔ ابھی تو ہم اپنے آپ کو آزما رہے ہیں۔ جب ہمیں اپنی قوتوں کا پورا علم ہو جائے گا تب جیون کا مزہ آئے گا۔ ہاں دیدی، رجنی نے جواب دیا۔ کتنی خوبصورت حویلی ہے، ہم اداسی میں کھو گئے ہیں، روپا نے کہا۔ پانچوں خوبصورت چڑیاں حویلی کی فضاؤں میں اڑنے لگی۔ انہیں یہ حویلی بڑی خوبصورت لیکن بے حد پر اسرار لگ رہی تھی۔ راگنی بولی، دیدی ایک بات پر غور کیا تم نے؟ کون سی بات پر؟ روپا نے پوچھا۔ یہ حویلی بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس حویلی میں انسان رہتے ہیں؟ کیوں نہیں رہتے؟ دیکھو وہ سامنے دیکھو، وہ ایک عورت اندر جا رہی ہے۔ روپا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیدی ہم نہ جانے کیوں خاص طور سے اس حویلی کی طرف آئے ہیں۔ ہاں نہ جانے کیوں، وہ چاروں پرواز کرتی رہی۔ رجنی کے اندر ایک عجیب سی اداسی پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی چاروں بہنوں کو دیکھ رہی تھی جو خوشی سے فضاؤں میں پرواز کرتی پھر رہی تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ خود رجنی کو بھی اس ہوا میں اڑنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا۔ رادھا کہنے لگی، دیدی فضا میں اڑنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے سے سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہے تو؟ دیدی ہم اس حویلی کے اندر نہیں جا سکتے، میرا مطلب ہے اڑتے ہوئے۔ کیا تمہارے من میں یہ خیال ہے کہ تم حویلی کے اندر کی باتوں کو بھی جانو؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن رادھا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ہم لمحوں میں جو چاہیں بن سکتے ہیں، کوئی بھی رینگنے والا جانور بن کر ہم حویلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کون سی پریشانی ہوگی ہمیں؟ ہاں یہ تو ہے، اب وہی بات ہے نا دیدی کہ عقل ساتھ کہاں دیتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں ہیں، کیا بن چکے ہیں۔ جو کچھ بھی بن چکے ہیں ابھی تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں دیدی کیوں نہیں۔ پھر وہ پانچوں بہت دیر تک اڑنے کے بعد ایک درخت پر جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک بدصورت کو ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو رما کہنے لگی، ارے دیکھو یہ یہاں کوا کیوں آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی کوے کے منہ سے ہنسی کی آواز نکلی اور پھر یہ آواز ایک بھاری آواز میں تبدیل ہو گئی، بے وقوفو میں تمہارا آشیش بھگونت ہوں۔ پانچوں ایک دم سنبھل گئی۔ انہوں نے آشیش بھگونت کے سامنے سر جھکایا اور شیطان کہنے لگا، اس حویلی کی ایک کہانی ہے جو خود بخود تمہارے سامنے آئے گی۔ ابھی کہانیاں سننے کا وقت نہیں، تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ یہاں بھی آئی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رفتہ رفتہ تم اپنا کام بھی سمجھو۔ ہمارا کام صرف نیکیوں کو مٹانا ہے یا پھر ایسے انسان کو نقصان پہنچانا ہے جو نیکیوں کا پرستار ہو۔
یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی ہم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بار بار میں تمہارے پاس آ کر تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، بس سمجھ لو انسانوں کو نقصان پہنچانا ہی تمہارا دھرم ہے، تمہیں اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیا نہیں مل گیا تمہیں اس سنسار میں۔ اس سنسار سے نمٹنا اب تمہارا کام ہے، میں تمہیں تمہارا آخری کام بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے سمجھ لو اس انداز میں کرنا ہے کہ انسان تڑپتے اور سسکتے رہ جائے۔ وہ دیکھو وہ سامنے کیا ہے۔ پانچوں بہنوں کی نگاہیں دور حویلی کی جانب اٹھ گئی۔ وہ تقریباً ایک 4-4.5 سال کا بچہ تھا، گول مٹول رنگین لباس میں، اس کے سر کے بال گنگریالے تھے۔ ایک گیند سے کھیلتا ہوا وہ باہر آ رہا تھا، وہ بڑا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ اس گھر کا اکلوتا بچہ ہے، ماں باپ، دادا دادی اور 3 چچاؤں کا منظور نظر، گھر کے پہلے فرد کا پہلا بچہ۔ تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، ہے نا؟ اگر اس بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو گھر کے لوگ آدھے مر جائیں گے۔ 3 چچا، ایک باپ، ایک ماں اور دادا دادی، 7 افراد، کیا ہی بڑا کام ہوگا۔ اور پھر یہ حویلی تمہیں رہنے کے لیے مل جائے گی۔ تمہیں جگہ کی تو ضرورت ہوگی نا؟ ہاں کیوں نہیں، بڑا بھرپور علاقہ ہے۔ سمجھ لو تم اس حویلی کو اپنا مرکز بنا سکتی ہو اور یہاں اپنی کارروائی جاری رکھ سکتی ہو۔ ہمیں کرنا کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، آشیش بھگوان نے کہا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ان کے آگے کے اقدامات کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ آشیش بھگوان نے کہا، ہاں سمجھ گئی نا میری بات؟ ہاں بھگونتا، روپا نے کہا۔ بس تو پھر اپنا کام شروع کر دو، چلو جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ فضا میں اڑا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ روپا کے حلق سے ہنسی کی آواز نکل گئی۔ آشیش بھگوان بھی خوب ہے، ایسے انوکھے کام بتاتا ہے کہ انسانوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ چلو اس کے حکم کی پابندی کرنا اور اس کی سیوا کرنا ہی ہمارا دھرم ہے، آ جاؤ۔ ننھا سا بچہ کھیلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ پانچو چڑیا اپنی جگہ سے اڑی، لیکن درخت سے نیچے اتر کر وہ رنگ برنگی حسین تتلیاں بن گئی اور پانچو کی پانچو خوبصورت بچے کے سامنے سے گزرتی ہوئی چھوٹی سی پھولوں کی ڈال پر آ بیٹھی۔ ننھے بچے نے ان حسین تتلیوں کو دیکھا اور گیند کو بھول گیا اور ننھے ننھے قدموں سے ان کی جانب دوڑا اور اس نے انہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ تتلیاں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے والے درخت پر بیٹھ گئی۔ بچہ وہاں تک پہنچا تو وہ آگے اور آئی، یہاں تک کہ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئی جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما جگہ تھی۔ بچہ حسین تتلیوں کو پکڑتا ہوا ہنستا مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے لال رخسار ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار آگے آتا، اس کے آنکھوں کی چمک دیکھنے کے قابل تھی، یہاں تک کہ وہ تتلیوں کا پیچھا کرتا ہوا کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ لڑکیاں اسے اور آگے لے گئی۔ پھر اچانک ان لوگوں نے کالے رنگ کی لمبی مونچھوں والی چڑیا کا روپ دھارا اور بچوں کے چاروں طرف اڑنے لگی۔ حسین بچہ ایک لمحے کے لیے سہم گیا، وہ رونے لگا اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویران کھنڈر کے ایک اندرونی حصے میں دیکھنے والا کوئی نہ تھا اور وہ سہم کر رو رہا تھا۔ دفعتاً ہی روپا نے اس پہ غوطہ لگایا اور اس کی لمبی نوکدار چونچ بچے کی گردن میں گھس گئی۔ بچے سے چیخا تو رما نے اس کی آنکھ میں چونچ ماری۔ روشن سفید حسین آنکھ خون میں رنگ گئی۔ رادا بھی اس پر ٹوٹ پڑی اور بڑی تیزی سے اس پر وار کرنے لگی۔ بچہ انہیں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روک رہا تھا لیکن وہ اس سے چپک گئی۔ ان کے تیز لمبے نوکیلے پنجے اسے نوچ رہے تھے اور رجنی اور رما تھوڑے ہی فاصلے پر چڑیا کی شکل بنائے سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں اس بچے کے لیے شدید غم کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ پوری طرح بھگوان کے جال میں گرفتار تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اسے یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ معصوم بچہ تو ابھی برائیوں میں پڑا بھی نہیں، اسے کیوں اس طرح زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ رجنی کا دل غم کی آنسو روتا رہا۔ چاروں بہنیں چونکہ اپنا کام کر رہی تھی اس لیے ان کی توجہ رجنی کی طرف نہیں گئی تھی۔ بچے کا صاف اور شفاف خون چاروں طرف بکھر رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، لیکن چاروں خوفناک اور خونخوار لڑکیاں اس کے جسم میں ننھے ننھے خنجر اتار رہی تھی اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر اور جھٹکے لے کر کھا رہی تھی۔ بچے ہوئے بچے کے جسم میں جا بجا سوراخ ہوئے، ان سوراخوں سے تھوڑا سا خون بار بار اچھل کر وہ تڑپتے تڑپتے اب ساکت ہو جا رہا تھا۔ کیونکہ رما نے اپنی لمبی چونچ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پہ اتاری، اس کے دل پر کئی شدید زخم آئے۔ رفتہ رفتہ بچے کی نسیں ڈوبنے لگی اور وہ بے جان ہونے لگا۔ پھر رجنی ہی چونکی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بہنوں کو اس کام سے منع کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی۔
चारों खौफनाक लड़कियां पूरी तरह शैतान के जेर असर थी। अचानक ही रजनी को ख्याल आया कि जब वो उसे देखेगी कि उसने उनके काम में हिस्सा नहीं लिया तो वो इससे बात करेंगी। कहीं ऐसा न हो कि रूपा उससे नाराज हो जाए। बहालते मजबूरी वो आगे बढ़ी। उसने उन चारों से निगाहें बचाकर अपनी चोंच पर बच्चे का एक पड़ा हुआ थोड़ा सा खून मला और चोंच उस पर रगड़ दी, लेकिन खून का एक कतरा भी उसने अपने हलक से नीचे नहीं जाने दिया। फिर वो पीछे हटी। उन चारों लड़कियों को शायद बड़ा मजा आ रहा था, चुनाचे वो मुसलसल बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी कर रही थी और उनसे गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। फिर चारों ही उस काम से फारिग हुई। वो अच्छी खासी बोझल हो गई थी। पांचों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें शुबा भी न हो सका कि रजनी ने उनके काम में हिस्सा लिया है या नहीं लिया, इसलिए उन्होंने रजनी से कोई भी सवाल नहीं किया। रूपा ने भारी लहजे में कहा, चलो यहाँ से आगे बढ़कर किसी और दरख्त पर जाकर बैठते हैं। मुझे तो सख्त नींद आ रही है, दरख्त पर ही सोएंगे। चारों अपनी जगह से उड़ी तो रचना ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद वो उनसे जरा अलग फासले पर बैठ गई। उसके दिल में बहुत सारा गम था। ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर उस मासूम से बच्चे का क्या कसूर था? रूपा, रमा, रागनी और राधा ऊँघने लगी। वो एक घने दरख्त की शाख पर बैठी हुई थी और वो सारी हरकतें चीरों जैसी थी, लेकिन रजनी जाग रही थी। पहली बात तो ये थी कि उसने बच्चे का खून नहीं किया था, ना ही उसने उसके गोश्त पर चूंचे मारी थी। उसका दिल तो वैसे ही उस मासूम बच्चे की तरह था। वो सारी की सारी तो इंसान से जानवर बन चुकी थी, लेकिन न जाने कि उसके जहन पर अभी तक शैतान के असरात मुकम्मल तौर से हावी न हुए थे और आशीष बगोता की हिदायत उसके लिए अभी तक बेअसर रही थी। चुनाचे उस वक्त भी उसके दिल में उस बच्चे के लिए गहरा अफसोस था। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ उनके साथ हुआ था वो बड़ा ही दर्दनाक था। ये नहीं कहा जा सकता था कि शैतान अगर उनका साथ भी न देता तो उनकी जिंदगी ही मुश्किल हो जाती, लेकिन ये सच था, वो भी सहारा रह गई थी। ना सिर्फ भी सहारा, बल्कि अगर वहाँ गहरे तहखाने में वो शैतान का सहारा कबूल ना करती तो बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें जिंदगी मिल जाती। अब ये अलग बात है कि भगवान के तो खेल ही न्याज़े होते हैं। अगर भगवान ने उनका जीवन लिख दिया था तो कोई ना कोई रास्ता उन्हें मिल ही जाता। बल्कि हकीकत यह है कि इंसानी ईमान बहुत कमजोर होता है। अगर गौर किया जाए तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए एक नापाक वजूद ने अमल किया था, और क्योंकि जिंदगी को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं, इसलिए शैतान उनकी जिंदगी बचाने का बाइस बना। अलबत्ता अगर इंसानी ईमान पुख्ता हो तो ये बात कही जा सकती है कि डोर तो कहीं और ही हिलती है। उसके असरात क्या होते हैं ये भी सब कुछ सोचा समझा है। बात सिर्फ सही अकीदे की है। बहरहाल रजनी जाग रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसने एक औरत को देखा जो नौजवान थी, अच्छा लिबास पहने हुए थी। वो तेज तेज कदमों से आगे आ रही थी और आवाजें दे रही थी, रमेश कहाँ है रे तू? रमेशी ओ रमेशी, कहाँ छुप गया? इतनी देर से मेरे पास नहीं आया। रमेशी, हाय राम, किधर चला गया तू रमेशी? अंदर से एक भारी आवाज उभरी, क्या हुआ पूजा, कहाँ है रमेश? एक बूढ़ी औरत निकल आई। वो शायद नाबीना थी क्योंकि लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ रही थी और लकड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे पूजा, बोलती क्यों नहीं, कहाँ है रमेश? मेरी गोद में तो नहीं, मिल नहीं रहा, इसलिए तो आवाजें दे रही हूँ। जवान औरत का मूड खराब था। नबीना औरत वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसके जिस्म पर कीमती साड़ी थी, लेकिन उस औरत के सामने उसकी हैसियत कमजोर नजर आई थी। जवान औरत फिर रमेश रमेश पुकारती हुई आगे बढ़ने लगी। न जाने कहाँ कहाँ वो बच्चे को तलाश करती रही। रजनी समझ गई कि वो उसी बच्चे को तलाश कर रही है। बहरहाल वो अपनी जगह से उड़ी और थोड़े फासले पर जाकर एक ऐसी दरख्त पर जा बैठी जो उस खंडनुमा जगह से करीब था। पूजा नामी औरत बच्चे को आवाजें देती उधर पहुंच गई और फिर उसे बच्चे की लाश नजर आई। उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली थी और वो रमेश कहकर उसके पास जा बैठी। एक लम्हे के अंदर अंदर माँ ने बच्चे को पहचाना। हालांकि उन चारों लड़कियों ने मकरू चूंचे मारकर बच्चे के पूरे वजूद को मसे कर दिया था, लेकिन माँ का औलाद से अलग का रिश्ता होता है। औरत के हलक से दिलदोज चीखें निकलने लगी तो बूढ़ी और अंधी औरत पागलू की तरह लाठी टेकती हुई आगे बढ़ी और जोर जोर से चीखने लगी, पूजा, अरे पूजा क्या हुआ, क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो? वो आगे बढ़ती रही। कुदरत जब इंसान से उसकी कोई हकीकी कुव्वत छीन लेती है तो लाजमी तौर पर उसके वजूद में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर देती है जो उसकी कमी को पूरा कर दें। औरत की हिस्स बड़ी तेज थी, चुनाचे वो अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी टेकती हुई उसके पास पहुंची।
ادھر جوان عورت روتے روتے غشی سی سوار ہو گئی۔ اندھی عورت نے کہا پوجا بولتی کیوں نہیں، کیا بات ہے پوجا؟ ارے پوجا، ہائے بھگوان میں کیا کروں؟ پوجا کہاں ہے تو؟ کیا ہو گیا تجھے پوجا؟ تیری آوازیں تو ادھر سے آ رہی تھی، بولتی کیوں نہیں پوجا؟ میں پریشان ہوں، تو بولتی کیوں نہیں؟ وہ چیختی ہوئی کھنڈر میں داخل ہوئی اور پھر شاید انسانی بو پر قدم آگے بڑھائے اور آخرکار اس عورت نے نوجوان عورت کے پاس پہنچی جو گھٹنوں میں سر دیے بچے کے پاس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ کی لکڑی اس کے بدن پر لگی تو اسے ایک دم احساس ہوا کہ یہ انسانی جسم ہے۔ لکڑی پیچھے ہٹا کر وہ وہیں بیٹھی اور جھک کر پوجا کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پوجا کو ٹٹولنے لگے۔ پوجا، ارے پوجا کیا ہوا؟ امی، ارے کیا ہوا؟ چکر آ گیا کیا؟ لیکن پوجا کی کوئی آواز نہیں ابھری تو اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور پھر اس کے ہاتھ بچے کے جسم سے ٹکرائے۔ بوڑھی عورت بچے کے جسم کو ٹٹولنے لگی اور پھر اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی، رمیش، میرا رمیش، ہائے بھگوان! اور پھر وہ بری طرح چیخے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے پیٹنے کی آوازوں سے پوجا کو بھی ہوش آیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر آگے بڑھ کر بچے کی لاش ہاتھوں میں اٹھا لی۔ کسی سے نہیں ڈرتی میں، بھوت ہو پریت ہو تمہارا ستیہ ناس، میرے سامنے آؤ، مجھ سے بڑی ڈائن اس وقت اور کوئی نہ ہوگے۔ کلیجہ چبا جاؤں گی میں اس کا جس نے میرے بچے کا یہ حال کیا۔ آؤ دیکھو تو صحیح کون کتنے پانی میں ہے۔ رمیشی میری جان، میرے جیون۔ پوجا کیا ہوا رمیشی کو؟ بوڑھی عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس، نرک میں جاؤ تم، کیڑے پڑے تمہارے بدن میں، اپنے ریت رواج مان مریا، وہ میرے بچے کا جیون لینے پر حرج کر دی تم نے۔ چولہے میں جاؤ تم، مر جاؤ کتے کی موت، بھگوان کرے تم مر جاؤ۔ پوجا بچے کی مسے لاش کو اٹھائے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ بوڑھی چیختی رہ گئی، ارے پوجا میری بات تو سن لے، مجھے لے چل، مجھے سہارا دے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ لیکن پوجا پر اس وقت دیوانگی طاری تھی۔ رجنی کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان دونوں عورتوں کا کیا رشتہ ہے آپس میں۔ بچے کا مسئلہ تو اس کے سامنے تھا۔ بوڑھی عورت اپنی جگہ سے بمشکل تمام کھڑی ہوئی، اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہاں سے چل پڑی، روتی اور چیختی جا رہی تھی، پوجا میری بات تو سن لے، کیا ہو گیا ہے پوجا؟ مجھے بتا، کیسی حالت ہے اس کی؟ کیا زیادہ خراب ہے؟ ڈاکٹر کو فون کر پوجا، جلدی سے بسی کو بلا لے پوجا۔ لیکن پوجا اندر جا چکی تھی۔ رجنی کو بہت دلچسپی پیدا ہوئی، وہ اس بوڑھی عورت کا پیچھا کرنے لگی، اس کے سر پر کچھ فاصلے پر اڑتی ہوئی حویلی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ بوڑھی عورت نے جو ہی دروازہ کھولا، رجنی بپھر سے اندر چلی گئی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ باہر نکلنے کے راستے کون سے ہو سکتے ہیں، اسے سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور خاص طور سے بچے کی موت پر تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پوجا یقیناً اس بچے کی ماں تھی اور بچے کا نام رمیشی تھا اور بنسی شاید اس کے باپ کا نام تھا۔ بہرحال بوڑھی عورت کی حیثیت قابل تحسین تھی۔ حویلی میں ٹیلی فون بھی لگا تھا۔ بوڑھی عورت نے فون کے پاس پہنچی، لاٹھی زمین پہ رکھی اور پھر ٹٹول ٹٹول کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا تو وہ جلدی سے بولی، بسی کیا کر رہے ہیں؟ جلدی سے آجا حویلی میں، دیر نہ کرنا، رمیشی کو کچھ ہو گیا، جلدی آجا تو۔ دوسری طرف سے آواز جو بھی آئی وہ رجنی نے نہیں سنی، لیکن بہرحال اس نے پوجا کو تلاش کیا جو بچے کی لاش گود میں لیے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس آواز پر ہی چلتی ہوئی بوڑھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ پوجا کیا ہو گیا؟ کیسی ہے اس کی طبیعت؟ بتا تو دے۔ طبیعت پوچھ رہی ہو؟ ڈائن کہیں کی، تم کھاگے میرے بچے کو کھاگی، بھگوان تمہارا ناش کرے۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اس ویران حویلی میں جہاں کتے بھی نہ رہیں، جہاں الو اور چمگادڑیں رہتی ہیں، تم نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ صرف اپنے اس مرے ہوئے پتی کی یاد میں تم یہاں مر رہی تھی، جس کا اب اس سنسار میں کوئی وجود نہیں، جس کی راکھ بھی ہوا میں اڑ کر غائب ہو چکی ہو۔ اس کے لیے تم نے ہمیں مروا دیا۔ ناس جائے بنسی کا بھی، کمینے کتے نے ماں کے کہنے پر مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ ہائے رام، میں کیا کروں؟ پوجا زاروں کی طرح پھر رونے لگی۔ باتیں آہستہ آہستہ رجنی کی سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ سلسلہ کیا ہے۔ ابھی تک بنسی نامی شخص نہیں آیا تھا اور پوجا روتے روتے بوڑھی کو برا بلا کہنے لگتی، میرے ماتا پتا بھی چولہے میں جائے، یہ نہیں سوچا کہ بیٹی کو کہاں جھونک رہے ہیں، پاگلوں کی بستی میں بیچ دیا مجھے۔ ارے کیا رکھا ہے اس ویران حویلی میں؟ بس 3 انسان، نوکر بھی یہاں نہیں ٹکتے۔ ہائے رام، کیا لکھ دیا تھا تو نے میری تقدیر میں؟ سب کچھ برداشت کر لیا میں نے، لیکن میرا بیٹا پوجا رمیشی کیسا ہے؟ جیسا بھی ہے اب اس سنسار میں نہیں، سمجھی تم؟
مر جاؤ، اگر بہت زیادہ محبت کرتی ہو اپنے پوتے سے مر جاؤ تم بھی، تاکہ ہماری جان تو چھوٹے اس حویلی سے جس میں تمہارے پتی کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ ارے ساری یادیں تم سمیٹ بھار چولہے میں جائیں۔ وہ مر کر نرک میں چلا گیا اور یادیں چھوڑ گیا تمہارے لیے، اور لپیٹ میں آئے ہم۔ میں تو ایک دن کے لیے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پر وہ ذلیل میرے آگے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ماتا جی کے جیون میں اس حویلی کو چھوڑنا ممکن نہیں میرے لیے۔ تمہیں یہی رہنا ہوگا پوجا، تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ ماتا جی کو بھگوان جیتا رکھے جب تک وہ جیتی ہے، میں یہ حویلی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے ماتا پتا نے کہا کہ بیٹی سسرال بھیج دیا تمہیں، وہاں سے نکلنا تو مر کر ہی نکلنا۔ میں تو مر گئی، اب تم جیو۔ ہائے رمیشی، ہائے میرا رمیشی۔ پھر ساری کہانی رچنی کے علم میں آ گئی۔ یہ پوری عورت پوجا کی ساس تھی، اس کا پتی مر چکا تھا، یہ حویلی ان کی آبائی حویلی تھی۔ بس یہ بوڑھی عورت کا اکیلا بیٹا تھا، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی دکان تھی جو بنسی سٹور کہلاتی تھی۔ یہاں وہ صرف اس لیے رہ رہا تھا کہ اس کا باپ اس حویلی میں مرا تھا۔ بوڑھی عورت اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ اس حویلی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پوجا کے ماتا پتا کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور انہوں نے پوجا کی شادی بنسی کے ساتھ کی تھی۔ بنسی اچھا خاصا صاحب حیثیت آدمی تھا، حویلی میں نوکر جا کر رکھے جا سکتے تھے، لیکن یہ حویلی اسیب زدہ مشہور تھی۔ چنانچہ کتنی ہی بار ملازموں کو یہاں بلایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حویلی میں نہیں ٹکا اور ڈر کر بھاگ گیا۔ رشتہ دار بھی یہاں نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ایک دو بار پوجا کے گھر والے بھی یہاں آئے اور پوجا نے ان سے شکایتیں کی۔ بنسی سے بھی بات کی گئی، لیکن بنسی نے یہی کہا کہ وہ اپنی ماتا جی کے جیون میں یہ حویلی نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال یہ تھی ساری کہانی، اور رچنی کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ ویسے جہاں تک آسیب اور بھوت پریت کا تعلق تھا، اس نے یہاں نہ تو کوئی آسیب دیکھا، نہ بھوت، نہ پریت۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بسی آیا، ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر آیا تھا۔ دو آدمی اس کے ساتھ تھے، جن میں سے ایک شاید ڈاکٹر تھا۔ وہ اندر پہنچا، رچنی وہیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پوجا اسے دیکھتے ہی دھارے مارنے لگی اور بنسی اس کے قریب پہنچ گیا۔ مار دیا، اس پوری ناگن نے میرے بیٹے کو مار دیا، جاؤ اس کی چرن چاٹو۔ میرا بیٹا تو مار دیا تم نے، تم ماں بیٹے نے مل کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، بھگوان میں کیا کروں۔ ادھر بنسی جو رمیشی کے پاس بیٹھ چکا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پوجا کے پاس پہنچ کر بولا، کیا ہوا اسے؟ تمہاری ماں کھا گئی اس کو، دیکھو تمہاری ماں کھا گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پوجا، میں پوچھتا ہوں کیا ہوا اسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں اسے۔ اب کیا دیکھوں؟ آپ اسے غور سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو خود آپ کو لے کر ابھی آیا ہوں۔ پوجا کیا ہوا تھا بتاؤ تو صحیح۔ رو رو کر پوجا نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح رمیشی تتلیوں کے پیچھے دوڑتا یہاں سے چلا گیا، نہ جانے کب پرانے کھنڈر میں پہنچا، اور جب بہت دیر تک وہ واپس نہ آیا تو پوجا اس کی تلاش میں گئی، یہاں تک کہ کھنڈر میں اس شکل میں اس کی لاش نظر آئی۔ بوڑھی عورت کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہاں گیا۔ وہ دارے مار کر چیخنے لگی، لیکن پوجا ہونہار ہو رہی تھی، اسے میرے سامنے سے ہٹاؤ ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو پوجا، ہوش میں آؤ۔ ہوش میں تھی، اب ہوش میں نہیں ہوں اور نہ ہوش میں رہوں گی۔ نکل جاؤں گی یہاں سے، جا رہی ہوں میں، جا رہی ہوں اپنے رمیشی کو لے کر، تم لوگ مجھے بھی کھا جاؤ گے۔ پوجا پر دیوانگی سوار ہوئی، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ بہرحال اس کے بعد کے مناظر بڑے دلدوز اور سنسنی خیز تھے۔ رچنی کو ساری صورتحال پتہ چل چکی تھی۔ بچہ کے کریا کرم کا چکر چلا، دوسرے شہر سے پوجا کے ماں باپ آئے، چاروں لڑکیوں کو صورتحال کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کے انداز میں دلچسپی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن رچنی ان لوگوں کے غم سے آشنا تھی اور خود بھی غم زدہ تھی۔ بہرحال وہ یہ بات ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنی کسی بھی بہن سے اپنی اندر کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ طے یہ ہوا کہ پوجا اپنے ماتا پتا کے ساتھ واپس چلی جائے۔ بوڑھی عورت بستر سے جا لگی، وہ پوجا اپنے ماتا پتا کے ساتھ چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور حویلی کو تالا لگ گیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اب کبھی اس حویلی میں واپس نہیں آئیں گے۔ روپا نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر وہ واپس بھی آئے تو صحیح معنوں میں یہ حویلی اب اسیب زدہ ہو جائے گی، اور اسیب انہیں ایسے ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ انہیں مزہ آ جائے گا۔ بہرحال چاروں لڑکیاں بہت خوش تھی۔ حویلی کے اندر عیش و عشرت کی تمام چیزیں موجود تھی۔ رما نے کہا، ضرورت کی تمام چیزوں کی فہرست بنا لیں، ویسے ہمیں کار اور ملازم کی ضرورت پیش آئے گی۔ آشیش بھگوان نے ہمیں ہماری مرضی کا جیون گزارنے کی اجازت دے دی ہے،
तो जीवन मामूली अंदाज में क्यों गुजारा जाए। मैं तो सिर्फ एक बात सोचती हूँ। रागनी हंसने लगी। कैसी बात? ये कि हमारे पिताजी बेचारे हमारे लिए बहुत कुछ थे, लेकिन अपने जीवन में तो वो हमें कोई ऐसी हवेली ना दे सके जैसी अब हमें मिली है। अगर वो जीते रहते तो हम वहीं पड़े सड़ते रहते। वो हमारे लिए रिश्ते तलाश करते रहते और फिर वही पुरानी बात, हम में से एक एक उनके घर से निकल जाती और वो हमें जहन्नुम में झोंक देते। शोहरों की वफादारी करनी पड़ती, सासू के नखरे उठाने पड़ते और रोने पीटते जीते रहते। पर पिताजी की मौत के बाद ये सब कुछ हासिल हुआ है, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। और आशीष भगवान हमारी सरपरस्ती इसी तरह करते रहे तो जिंदगी के तमाम ऐश हमें हासिल हो जाएंगे। अच्छा तो एक बात बता, राधा ने पूछा। हाँ बोलो, रागनी ने कहा। क्या हम ऐसे ही सारा जीवन कंवारी बैठी रहेंगी? अभी जरा सब्र से बैठो, थोड़ा सा समय बीत जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। हाँ, यहाँ हवेली में हमारी खिदमतकारी के लिए कुछ नौकर वगैरह की मौजूदगी जरूरी है। जहाँ तक इस हवेली के असेबू का ताल्लुक है तो पहले हम उन्हें तलाश कर लेते हैं। अगर यहाँ कुछ है भी तो आशीष बकोन की मदद से हम उनका खात्मा कर देंगे। देखते हैं कि कौन असेब हमारे सामने टिकता है। हाँ ये तो है, ये बात आशीष बकोन से ही मालूम करनी पड़ेगी कि असेब मारने का क्या तरीका होता है। चारों लड़कियां हंसने लगी। फिर रम्मा ने रजनी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या हो गया है? ये उदास उदासी क्यों रहती है? कहीं किसी से प्रेम रोग तो नहीं लगा लिया? चलो बेकार बातें मत करो तुम लोग, रजनी ने कहा और वो सबकी सब बेगैरती से हंसने लगी। अब वो शैतान की औलादे थी, शैतान ने उनसे उनकी अक्लो गैरत छीन ली थी। दुनिया की किसी बात पर उन्हें कोई दुख नहीं होता था और वो खुशी का जीवन गुजार रही थी, आगे के मंसूबे बना रही थी। कोई 10 दिन के बाद बंसीलाल कुछ लोगों के साथ हवेली में आया। ये लोग हवेली देखने आए थे। बड़े बड़े मोटे सेठ थे और बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियों में आए थे। लड़कियां फौरन ही अपना बेहरूप बदलकर परिंदों की शक्ल इख्तियार कर गई। वो उनकी बातें सुनना चाहती थी। हवेली में परिंदों के आने जाने के बहुत से रास्ते थे। बड़े बड़े रोशनदान तो खुले हुए थे और उन्हें अंदर आने जाने में कोई दिक्कत न थी। आने वाले शायद उस हवेली को खरीदना चाहते थे। बंसीलाल जी, जो हवेली तो बहुत शानदार है, आपने इसमें बहुत माल जमा कर रखा है। ये सब का सब आप यूं ही छोड़ दीजिए। बताइए क्या लेंगे हवेली का? वैसे बाकी लगता है भूत महल ही है। क्या बातें कर रहे हो? अभी इसका सौदा मत करो बंसीलाल जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दो। यहाँ का माहौल देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। बात तो ठीक है। क्यों बंसीलाल जी, क्या कहते हैं आप? देखो, मैं एक लंबे अरसे से इस हवेली में रह रहा हूँ। मुझे यहाँ कभी ना कोई भूत नजर आया और ना कोई प्रेत। बस यूं समझो मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ है। उस हादसे ने मेरा नगर बर्बाद कर दिया। बीवी नाराज होकर मिल के चली गई। माँ ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब मैं इसी शहर में जा रहा हूँ जहाँ मेरी बीवी रहती है। जीवन में और कुछ नहीं रह गया मेरे लिए। आप लोग देख लीजिए। हमने हवेली खरीदने से इनकार तो नहीं किया बंसीलाल जी, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो तो है ही। देखता है कि हवेली की क्या कैफियत है। हम ऐसा करते हैं, 1 महीना इस हवेली में रहकर देख लेते हैं। आपको अगर रकम की जरूरत है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। बाकी अगर ऐसी कोई बात नहीं तो आप चिंता न करें। बद्रीनाथ जी, आप बहुत ही बुरी बातें कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप मुझे? बहुत कुछ मेरे पास है, दौलत की कमी नहीं। बस मैं इस हवेली से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी इस बात पर मेरे साथ रहेगी कि हवेली बेचकर रकम मुझे उसके हवाले करना होगी। फिर भी आप देख लीजिए, आप हमें 1 महीने की मोहलत जरूर देंगे। आप अच्छे आदमी हैं और मैं आपको मानता हूँ बद्रीनाथ जी। अगर आप इसमें खुश हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। आप यहाँ रह सकते हैं। आखिरकार बंसीलाल ने कहा और उसके बाद मुआवजा तय हुआ। बंसीलाल बद्रीनाथ को और उसके साथ आने वाले को हवेली दिखाने लगा। उसने कहा, आप अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाइए। 1 महीने के बाद आपसे राब्ता होगा। और कोई है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। ये चाबी आप रखिए और जिस तरह भी आप चाहें आ जाइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। फिर वो लोग चले गए और जब उनकी गाड़ियां हवेली से दूर चली गई तो वो कंपनी फिर से इंसानी रूप में आई। रूपा के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। ये मोटे हवेली खरीद रहे हैं, यही बात है ना? इस खूबसूरत हवेली में भला कोई और रह सकता है? ये हमारी मलकियत है, हम रहेंगे इसमें। बिल्कुल रूपा देवी, भला किसी की मजाल है जो इसमें आ जाए? ये लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं। इनकी ऐसी खिदमत करनी पड़ेगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है, सबने कहा और फिर वही आपस में हंसी मजाक और कहकहे शुरू हो गए। ईमान अली
طویل فاصلہ طے کر کے ناگ چندر کے اس جادو بھون میں پہنچ گئے جو اس نے شہر سے دور بنا رکھا تھا۔ حالانکہ یہ جگہ مولوی ایمان علی کے لیے نہایت قابل نفرت تھی، لیکن بس گزرے ہوئے لمحات کا احساس تھا۔ انہوں نے دور ہی سے ناگ چندر کو دیکھا جو اپنے گھر سے تھوڑی فاصلے پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ناگ چندر نے بھی کسی کی آمد کو محسوس کیا اور نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مولوی ایمان علی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ منصوبہ اس نے اپنے ذہن میں بنایا تھا، اسے آگے بڑھانے کے لیے ایمان علی سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی تھی جس سے وہ ہوشیار ہو جائے، اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ مولوی ایمان علی خود بھی صاحب علم ہے اور ہر جادو منتر کا توڑ کرنا جانتا ہے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور اب دشمنی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جس کے گرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات بیچارے مولوی ایمان علی کو بالکل معلوم نہ تھی۔ ناگ چندر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر مولوی صاحب کے سامنے آیا۔ ارے پوتر لوگوں کو ناپاک جگہوں پر نہیں آنا چاہیے۔ کیسے تکلیف کی آپ نے مولوی جی؟ طنز کر رہے ہو؟ لیکن کتنا سچ بول رہا ہے تو۔ تیرا بچپن تھا جب تو ایک اچھا اور سچا انسان تھا۔ ارے پاگل، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے دھرم نہیں بیچ دینا چاہیے۔ یار مولوی ایمان علی، تو نے زندگی بھر یہی باتیں کی ہیں، اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھتا ہے؟ کس نے کہا ہے تجھ سے کہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے؟ جھک مار رہا ہے۔ بیوی اور بیٹی کو کیا دیا تو نے؟ روٹی کے کچھ ٹکڑے نا۔ سنسار اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ اونچے اونچے محل، اونچی اونچی کوٹھیاں، یہ عظیم الشان حویلیاں، چمچماتی کاریں، ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز، ان سب سے تیرا یا میرا کوئی تعلق نہیں۔